दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट वे है या कोई ट्रिक्स है इंग्लिश सीखने के लिए? नेचुरल फ्लो आ जाएगी. रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग कैपेबिलिटी होती है. तो बोला आता है भाई कुछ भी आता है क्या मतलब. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज हमारे पास जो मेहमान बैठे हुए हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं. इस फील्ड में यानी इंग्लिश लर्निंग जो फील्ड है, इंग्लिश सिखाने की जो फील्ड है, इसमें इनकी बहुत एक्सपीरियंस है, तकरीबन 7-8 साल की. और ये अब एकेडमी भी चला रहे हैं लुनहॉल में स्पोकन इंग्लिश की. तो सादिक सर हैं, उससे हम स्पोकन के हवाले से सवालात पूछेंगे. तो सादिक सर, स्पोकन लोगों की आजकल जो है बहुत बड़ा मसला बन चुका है. लोग जो है इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, तो इनके लिए आप आसान सा तरीका जो है बता दें कि किस तरह हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश लर्न कर सकते हैं. सबसे पहले तो मोहसिन सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर हमें थोड़ा सा बोलने का मौका दिया. सर असल में आपने जो क्वेश्चन किया है, हमारे मोस्टली स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम पेश आती हैं कि जब वो स्पीकिंग में जाते हैं तो स्पीकिंग उसके लिए फिर एक हेडेक बन जाती है. आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो हमारे स्कूल्स हैं या फिर कॉलेजेस हैं, उसमें हमारे यहाँ एक रिवायती सिलेबस के मुताबिक स्टूडेंट्स को एक चीज़ पढ़ाया जाता है. ठीक है, तो जब आप उस स्टूडेंट को उसी रिवायती तरीके से उस चीज़ को लेके चलते हैं तो उसकी जो स्पीकिंग कैपेबिलिटी होती है वो फ्लरिश नहीं होती अकॉर्डिंगली जो होनी चाहिए. यानी कि आप ले लीजिए PTE का टेस्ट हैं, आइल्स का हैं, ड्यूलिंगो, जितने भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के लिए जो टेस्ट होता है, मैं समझता हूँ कि इन टेस्ट में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो मुश्किल है. यानी कि जितने भी हमारे पास मॉड्यूल्स हैं, ऑल ऑफ देम आर ऑलमोस्ट द सेम. रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये 4 मॉड्यूल्स होते हैं. इन 4 के 4 मॉड्यूल्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती हैं वो है स्पीकिंग. ठीक है, मैटर सारी करती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पीकिंग मैटर करती हैं. लेकिन अगर आपकी की तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके सिलेबस के मुताबिक थोड़ी सी फ्लरिश हुई हैं, लेकिन आपकी स्पीकिंग में आपको प्रॉब्लम है, तो यकीनन आपको असल में प्रॉब्लम है. अब स्पीकिंग को बेहतर कैसे किया जाए, यानी कि किस तरीके से टीचर्स को भी ये चाहिए कि भाई स्टूडेंट्स के साथ एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में इंटरेक्टिव लेवल पर उनके साथ कम्युनिकेशन की जाए, जिससे स्टूडेंट की जो कैपेबिलिटी होती है स्पीकिंग वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी. ऐसा नहीं है कि मतलब आप सिर्फ टेंसेस को लेके ये कहते हो कि आपने ग्रामर सीख ली तो आपको अंग्रेज़ी आ गई. दिस इज़ टोटली अब्सर्ड. ये एक गलत चीज़ है. आपने ग्रामर सीख ली तो ठीक है, आपके आगे आपकी एग्ज़ाम्स में, राइटिंग में, आप चाहे CSS PMS के लिए जाते हो, किसी भी रिटन एग्ज़ाम में जाते हो, वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं. लेकिन इसके साथ साथ अगर आप स्पीकिंग पे फोकस करना चाहते हो तो फिर आपको स्पीकिंग ही करनी होगी. तो यानी मसले का हल यही है कि हमें स्पीकिंग करनी चाहिए. Exactly. प्रैक्टिस स्पीकिंग की करनी चाहिए. तो सादिक सर, आपने एक एकेडमी भी लॉन्च की है, आप एकेडमी भी चला रहे हैं, तो आप हमारे स्टूडेंट को बता दें कि आप वहाँ पर यानी किस तरीके से, किस अंदाज में जो है पढ़ाते हैं. सर हमारा यहाँ पे कोई भी रवायती तरीका नहीं है, वो जो ट्रेडिशनल तरीके से आपको पढ़ाया जाता है किसी भी कॉलेज में या फिर किसी भी स्कूल में. इवन दो बहुत सारे एकेडमीज़ में भी वही रवायती तरीके से पढ़ाया जाता है. मेरा तरीक़ेकार बहुत ही अलग हैं, यूनिक है. मैं ज़्यादातर सोशल मीडिया पे आपने देखा भी होगा, ख़ुद भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होता हूँ. स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि वो सोशल मीडिया पे उन चीज़ों को फॉलो करें कि जो उनके सिलेबस के मुताबिक, उनके अकॉर्डिंग उनको आगे जाके बेनिफिट देती हैं. मिसाल के तौर पर अगर कोई स्टूडेंट ये समझे कि भाई मैं सिर्फ 1 घंटा एकेडमी में क्लास लूँगा और 1 महीने बाद मुझे बिल्कुल फर अंग्रेज़ी बोलना आ जाएगा, तो ये बिल्कुल एक गलत चीज़ है. हाँ, आपने इमर्स योरसेल्फ इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, वो चाहे जो भी लैंग्वेज है, इंग्लिश है, अरबिक है, उर्दू है, जो भी आपने कोई लैंग्वेज सीखनी है, तो लैंग्वेज सीखने के लिए या फिर स्पीकिंग के लिए सबसे मिनिमल रिक्वायरमेंट ये है कि आपने उसको तकरीबन 200 से लेकर 250 आवर्स देने होंगे. राउंड अबाउट 250 आवर्स आपने उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में पे स्पीकिंग करनी होगी, चाहे वो अरेबिक है, चाहे वो उर्दू है, हिंदी है, जो भी आपकी पर्टिकुलर लैंग्वेज है, जो आपकी डिज़ायर लैंग्वेज है, इंग्लिश है. तो उसको सीखने के लिए आपको अपने आप को उसमें इमर्स करना होगा.
یعنی کہ آپ نے آپ کو آپ کے سوشل میڈیا پہ تمام انگریزی پر چلنی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کی نیوز جو ہے آپ لسن کر رہے ہو تو ٹھیک ہے, نیوز آپ کو لسننگ کرنی ہوگی انگریزی میں. اس کے علاوہ آپ کسی بھی کومنٹری وغیرہ دیکھتے ہو تو آپ نے اس کو انگریزی میں دیکھنا ہوگا. مووی دیکھنا ہوگا تو بھی آپ کو انگریزی میں ہی, ود آؤٹ ٹرائی کرے کہ ود آؤٹ سب ٹائٹلس آپ اس کو دیکھیں. تو اس سے آپ کی ایک تو یہ ہوگی کہ ایک نیچرل ٹینڈنسیز یہ ہیں کہ بھئی آپ کی جو نیچرل انوائرمنٹ ہوگی, مثال کے طور آپ نیٹو اسپیکرس کو سنیں گے تو آپ کی نیچرل فلو آ جائے گی, آپ کی لسننگ جو ہے وہ امپروو ہو جائے گی. اور پھر اگر آپ کے پاس اپرچونٹی ہو, ٹائم ہو, تو آپ کوشش کریں کہ آپ میمک کریں. وٹ ڈو آئی مین بائی میمک اور شیڈوئنگ؟ یہ سب سے بیسٹ اینڈ پروفیشنل طریقہ ہے. اس میں کسی قسم کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ جو ہیں ALPA اس کو سنیں. اس میں کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی گرامر کے رولز کو فالو کریں یا پھر کسی ٹیچر سے اس کے لیے کہ ساؤنڈ یا فینیٹکس اور فینیمز اس کو پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کسی نیٹو اسپیکرس کو سنتے ہو تو اس نیٹو اسپیکر نے جو سنٹینس بولا ہے آپ اس کو پاز کرو اور اس کو اسی انداز میں کہنے کی کوشش کرو. دس از کالڈ شیڈوئنگ, میمکنگ. آپ نے ایک ہفتے کے لیے ایسا کیا, آپ ہفتے کے پہلے دن اپنی 5 منٹ کی ویڈیو ریکارڈ کریں, جو بھی کوئی بھی ہو سکتی ہے. آپ مثال کے طور پر اپنی انٹروڈکشن کریں, ٹھیک ہے, اور ایک ہفتہ ایسا کرنے کے بعد آپ پھر اپنی ریکارڈنگ کریں. آپ کو زمین آسمان کا فرق دیکھنے کو مل جائے گا. سو میں سمجھتا ہوں کہ دس از دا بیسٹ وے. ایک ٹیچر کو یا پھر ایک جو انسٹرکٹر ہوتا ہے اس کے لیے منیمل ریکوائرمنٹ آج کل کم از کم یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو اس چیز پہ راغب کیا جائے کہ بھائی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے اکیڈمی میں کلاس لے لیا تو چلو قصہ ختم, چیپٹر کلوز. پریکٹس جو ہے تمام کھیل جو ہے پریکٹس کا ہے. ایگزیکٹلی پریکٹس کا ہے اور ٹائم دینے کا ہے. مثال کے طور یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے یہاں پہ 1 گھنٹے کلاس لیا, کلاس میں پریکٹس کی, گھر جا کے بیٹھ گئے اور پھر اگلے دن آ کے کلاس لی اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری اسپیکنگ جو ہے. نہیں, آپ نے اسپیکنگ کرنی ہے. آپ صبح سے لے کر اپنے شام کے تمام روٹین کو پھر کوشش کریں کہ اس کو کہہ دیجئے. ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ کو پہلے دن سے ہی آپ ایسے انگریز ہو جائیں گے. بالکل, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے دن سے ہی ایسے انگریز ہو جائیں گے, لیکن کم از کم یہ ہوگا کہ آج کے دن سے مثال کے طور پر آپ اپنے ڈیلی روٹین کو انگلش میں لکھنا سیکھ دیں. ٹھیک ہے, اگر آپ نے کسی آئلس کا یا کسی بھی لینگویج پروفیشنسی سرٹیفکیٹ کے لیے ایگزام کے لیے تیاری کرنی ہے تو پھر یہ دس از گوئنگ ٹو بی دا بیسٹ وے کہ آپ اپنی ریڈنگ, رائٹنگ, لسننگ, اسپیکنگ تمام کے تمام موڈیولز پر آج سے کام شروع کر دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنا مشکل چیز نہیں ہے. دس از ناٹ راکٹ سائنس. صحیح ہے, تو یہ بہت زیادہ ایزی ہے, کوئی اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے, لیکن اس کے لیے آپ کے پاس پراپر اسٹریٹجی, پلاننگ اور اس پلاننگ پر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. جی صادق, اور یہ میرے اسٹوڈنٹس یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی شارٹ کٹ ہے یا کوئی ٹرکس ہے انگلش سیکھنے کے لیے؟ اگر ایسی کوئی شارٹ کٹ ہے یا ٹرکس ہے تو اگر ہم ہمارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر کر دیں. میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھائی دیر از نو شارٹ کٹ. شارٹ کٹ تو دیکھیں کسی چیز میں بھی نہیں ہے. ہاں, یہ ڈپینڈ کرتا ہے اسٹوڈنٹ ٹو اسٹوڈنٹ, یہ ویری کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر اسٹوڈنٹ کی پہلے سے ہی کوئی گرامر یا اسپیکنگ تھوڑی بہت بہتر ہوتی ہیں, انہوں نے ان تمام چیزوں کو 1 ہفتے سے لے کر 1 مہینے تک وہ لے کر چلے گئے تو وہ اپنے ڈیزائر بینڈ کو ایزیلی اچیو کر سکتا ہے. لیکن اگر کسی اسٹوڈنٹ کو ہی شی ایٹ کے ڈفرینس کا نہیں پتہ ہے اور وہ آج سے بیٹھ جائے کہ میں 1 مہینے میں جو ہے وہ انگلش سیکھ جاؤں گا. انگلش اصل میں ایک لینگویج ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, آپ خود بھی لٹریچر سے تعلق رکھتے ہیں کہ یہ ایک سمندر ہے. ضروری نہیں ہے آپ 1 سال بھی پڑھے پھر بھی کوئی ایسی چیزیں ہوگی جو آپ کے ذہن میں نہیں ہوگی. دس نالج, لیکن جو بیسک نالج ہے وہ کم از کم آپ کے ساتھ ایزیلی آ جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ دس از دا بیسٹ وے کہ آپ لوگوں کو پریکٹس کرنی ہوگی, اس لینگویج میں اپنے آپ کو جو ہے وہ انسرٹ کرنا ہوگا, وقت دینا ہوگا, تمام کی تمام چیزوں پر ایکولی آپ نے فورس کرنا ہے. پھر وہ دیکھنا چاہیے, اسٹوڈنٹ کو خود بھی پتہ چلتا ہے کہ بھائی مجھے گرامر نہیں آتی ہے, باقی میری اسپیکنگ تھوڑی بہت بہتر ہے, فلوئنسی میری بہتر ہے, جو میری ووکیبلری ہے وہ بہتر ہے, اس کے علاوہ جو میری پروننسیشن ہے وہ بہتر ہے. لیکن اگر میں گرامر میں تھوڑا سا ویک ہوں تو مجھے گرامر پہ فوکس کرنا چاہیے. رائٹنگ میں تھوڑا سا ویک ہوں تو پھر رائٹنگ پہ فوکس کرنا چاہیے. اگر وہ اسپیکنگ میں ویک ہے تو پھر یہ ویری کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شارٹ کٹ واٹ کٹ کے چکر میں نہ پڑے کہ کوئی آپ کو کہہ دے گا کہ ہم آپ کو جو ہے نا, یہاں پہ میں خود بھی اسٹوڈنٹس میں یا اتنے دنوں میں بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں, ہاں یہ ممکن نہیں ہے. دس از ناٹ ایون پاسبل. ٹھیک ہے, آپ 1 مہینے میں کیا آپ 1 دن میں کم از کم اتنا سیکھ جاؤ گے کہ بھئی آپ
کیمرے Communicate کر سکو. ہاں، لیکن وہ جو ہے نا وہ پھر اچھے طریقہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب خود سے اس چیز پہ پریکٹس نہیں کرتے اور رٹے رٹائے جملے جو ہیں وہ یاد کر کے دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی سم تھنگ دیٹ کہ میں وہ اس چیز کو جو ہے وہ بڑا اپریشیٹ نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ بھائی اسٹوڈنٹ کو یہاں پر جب ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں ہم ان سے ٹیسٹ لیتے ہیں. اس ٹیسٹ کے بنیاد پہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ ان چیزوں پہ جو ہے نا، مثال کے طور پر کوئی اسٹوڈنٹ آ جاتا ہے، اس کی اسپیکنگ تھوڑی بہت بہتر ہوتی ہے، ہمیں ان پہ زیادہ محنت نہیں کرنی چاہیے. ان کو اسی دن اسی وقت ہی بتا دیتے ہیں کہ بیٹا آپ نے یہ کرنا ہوگا، تو یہ جو تمام آپ کی جو ویکنیسز ہیں انشاءاللہ یہ اٹ ول امپروو. اچھا صادق سر، ہمارے ہاں تو روایتی طریقہ جو ہے رائج ہے. انگلش کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ روایت پر چل رہے ہیں، یعنی ٹینسز جو ہے وہ بچوں کو رٹا رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے ٹیچرز حضرات کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچرز جو ہیں، اس میں ٹیچرز کی کوئی زیادہ غلطی بھی نہیں ہے. لیٹ اٹ بی آنیسٹ. دیکھیں کسی ٹیچر کو ایک سیلیبس دیا جاتا ہے، اس نے اسی سیلیبس کو فالو کر کے چیز جو ہے وہ پڑھانی ہے، اس کی کوئی ذمہ داری ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اوپر سے اگر ہمیں وہ سلیبس دیا جائے یعنی لرننگ کے لیے، اسپوکن کے لیے، تو بہتر ہوگا. آپ ایگزیکٹلی میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے آپ نے جو ہے نا، آپ کہیں بھی چلے جائیں، ایون ہمارے ہاں کورٹ سب سے جو آپ کی معزز جگہ ہے، جب وہاں پر آپ کے فیصلے ہوتے ہیں، جو آپ کا فیصلہ آ جاتا ہے وہ انگریزی میں لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اس کی امپورٹنس نہیں ہے. وہ تو ہمارے اوپر بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا ہے کہ ایسا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہماری اتنی ہی مجبوری ہے تو پھر ہمارے کم از کم ان لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کہ بھئی اس کے لیے ایک ایسے اقدامات کیے جائے کہ اسٹوڈنٹس کو اویئر کیا جائے. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ جو ٹیچرز کسی اسٹوڈنٹ کو اس وجہ سے ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں کہ بھائی یہ میرے پاس آ کے ایڈمیشن کر لے، وہ اس کو اس کے ایسے کیسے بنے کہ بھائی ہم اس کو ایسے ٹرانسلیٹ کریں گے اور اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے، اس ورڈ کی میننگ کیا ہے تو اس ورڈ کی میننگ کیا ہے تو اس چیز کو کیا کہتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ سب سے زیادہ بکواس چیز ہے. میں اس چیز کو بالکل اپریشیٹ نہیں کرتا. مثال کے طور پر آئی کے ساتھ شل آتا ہے تو ویل آتا ہے. بھائی کچھ بھی آتا ہے، کیا مطلب؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اسٹوڈنٹس کو الجھائے رکھتے ہیں. وہ جو اپنی نیچرل ٹینڈنسی ہیں، جو اپنے ان کی کیپیبلٹیز ہیں، وہ کم از کم امپروو نہیں ہو رہی ہیں. مثال کے طور پر اگر اسٹوڈنٹ اس میں کنفیوز ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں یہ شل استعمال کروں گا تو وہ غلط ہوگا، تو ویل استعمال کروں گا تو وہ غلط ہوگا. تو میں کہتا ہوں پشتو میں آپ لفظ استعمال کر سکتے ہو. اگر آپ نے کسی سینٹینس کے بارے میں، کسی سینٹینس میں کوئی پشتو کا ورڈ بھی استعمال کیا، بھائی ایکسیپٹیبل ہے. یہ آپ کی نیٹو لینگویج نہیں ہے، دس از ایکسیپٹیبل. آپ کوشش کریں اس کو امپروو کریں، لیکن کم از کم آپ ان چیزوں میں اپنے آپ کو الجھائے نہ رکھو. اگر آپ نے اپنے مثال کے طور پر ہمارے یہاں پہ 2 اسٹوڈنٹس ہیں، آپ ملے بھی ہیں، آئے ہیں، وہ رومانیہ کی انٹرویو کے لیے صرف پریپریشن کر رہے ہیں. اب اگر میں اس کو کہوں کہ بھئی آپ ٹینسز میں بیٹھے، میں آپ کو گرامر بھی پڑھاؤں، گرامر کی کلاس بھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ لے رہا ہوں، تو بھئی یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی. اب وہ تو سمجھیں گے کہ بھئی ہم تو انگریزی سیکھ رہے ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں، لیکن کم از کم یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی. وقت کا ضیاع بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ زیادتی. ان کی کیا کرنا ہے؟ وہ وہاں پہ انگریزی تھوڑی پڑھا رہے ہیں، یا وہ وہاں پہ اسٹڈی ویزے پہ تھوڑی جا رہے ہیں. بھئی انہوں نے کسی الیکٹریشین کا کام کرنا ہوگا، کسی پلمبرنگ ورک ویزے پہ جا رہے ہیں، تو بھئی ان کے لیے وہ بیچارے آلریڈی کمزور ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کم از کم صرف اتنا اپنے انٹروڈکشن آنی چاہیے، انٹرویوز کے موک پریکٹسز کرنے چاہیے، اور اس کے علاوہ ان کو جو بیسک چیزیں ہیں آپ ان کو بتائیں، تو 1 ویک سے لے کر 1 مہینے میں وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ ایزیلی اپنی انٹرویو کو پاس کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی پرابلم. تو میں سمجھتا ہوں ان کو میں کہتا ہوں آپ گرامر کی ٹینشن نہ لیں، آپ غلط جواب دیں لیکن آپ جواب دے دیں. تو یہ کم از کم اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا انکریج کرنا چاہیے، اور ٹیچر کو بھی یہ ہٹ درمی کم از کم تو ختم کر لینی چاہیے. اب صادق سر ایک اہم سوال میں پوچھنے لگا ہوں، بہت سے لوگ بھی پوچھتے ہیں. فرض کرے مجھے ٹینسز کا بھی پتہ ہے، مجھے اور گرامر کے رولز کا بھی پتہ ہے، لیکن مجھے اسپیکنگ کا پتہ نہیں ہے، میں اسپیکنگ نہیں کر سکتا. فرض کرے میں 1 مہینے میں کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں سیکھ لوں، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ میں آپ کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ سوال اور بھی آسان کر کے بتا دیتا ہوں. لیکن آپ نے کہا کہ مجھے گرامر آتی ہیں، آپ کو ٹینسز آتے ہیں. آپ کو اگر ٹینسز نہ بھی آتے ہیں، لیٹس اسیوم آپ کو ٹینسز نہیں آتے، آپ کو گرامر نہیں آتی، کوئی بھی چیز آپ کو نہیں آتی،
آپ صرف اور صرف اپنی سپیکنگ سکلز یعنی کہ ڈیلی کنورسیشن کو امپروو کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی میں نے صرف کنورسیشن کرنی ہے، ہیلو ہائے دعا سلام کرنی ہے، کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہے، کسی چیز کے بارے میں کچھ بتانا ہے، جو بیسک ہمارے ڈیلی کنورسیشن ہوتی ہے، تو اس کو امپروو کرنے کے لیے جو سب سے بیسٹ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ بیسک کویسچنز اینڈ آنسرز کی ہماری ایک سیریز ہے وہ دیکھ لیں. تو اس میں آپ کے روزمرہ کے تمام آلموسٹ تمام کے تمام سوالات وہاں پہ ہوں گے. ایک سوال کو کوئی انگریز بہت سارے طریقوں سے پوچھا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھوں کہ ہاؤ آر یو، تو آپ کہو گے کہ آئی ایم فائن. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہاؤ ڈو یو ڈو، تو یہ آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے سمجھ میں نہ آئے کہ سوال اب کیا پوچھا جا رہا ہے. تو جب آپ مختلف قسم کے سوالات سنیں گے اور اس کے جوابات سنیں گے تو یہ چیز آپ کو ایک مہینے میں کیا کہ کم از کم 15-20 مہینے میں تمام جو بیسک کویسچنز آنسرز ہیں، دیر آر اباؤٹ 1000 بیسک کویسچن اینڈ آنسر جو آپ کے ڈیلی کنورسیشن کو انسٹنٹلی جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں. پھر آگے جا کے آپ کو خود بھی ایکسپیرینسز ہوں گی، آپ خود بھی، اور جو ہے ایک لانگ ٹرم پروسیس ہیں، لیکن کم از کم جو بیسک کنورسیشن ہے ڈے ٹو ڈے کنورسیشن وہ آپ ایزیلی بیسک کویسچن اینڈ آنسر سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. اور ڈے 1 سے ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے کہ ہم ڈے 1 سے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ اسپیکنگ میں کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ آج سے ہی آپ نے انگریزی بولنا شروع کر دینا ہے. تو ایک مہینے میں کم از کم وہ 1000 سے بھی زیادہ کویسچن جو ہیں وہ ایزیلی سیکھ جاتا ہے، اور اس کو کم از کم جب اس پہ خود پریکٹس کرتی ہیں تو اس میں وہ تمام جو ہیزیٹیشن ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، ایزیلی آپ کر سکتے ہیں. اور اگر اس کو نیکسٹ لیول پہ لے جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے نیٹو اسپیکر کو سن کر میمکنگ کرنی ہے یا پھر شیڈوئنگ کرنی ہے، جس کا پہلے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. اچھا سر، آپ نے یعنی نیٹیو کا ذکر کیا، تو انگلش میں تو بہت سے میرے خیال سے مختلف لہجوں میں بولا جاتا ہے، یعنی امریکن جو ہے الگ ہے، برٹش جو ہے الگ ہے، اور کنیڈین وغیرہ جو ہے الگ ہے، آسٹریلین الگ ہے. تو ہم کس طرح اس چیز کو کور کر سکیں گے، یا کس لہجے کو فالو کرنا چاہیے جو کہ آسان بھی ہو اور عام فہم بھی ہو؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بحث میں بالکل پڑھنا نہیں چاہیے. جیسے میں نے پہلے گرامر کے بارے میں کہا، اس کے بارے میں بھی کہہ دیتا ہوں. دیکھیے انگریزی ایک لینگویج ہے، اور ڈائلیکٹس جو ہیں یا پھر ایکسنٹ جو ہیں یہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ چیز ہے. ہمارے یہاں پہ دیکھ لے پشتو میں ہے تو یہ شنواری ہے، یہ اپریدی ہے، تو پھر یوسفزی ہے، یہ اپلانا ڈمکانا، تو بہت سارے لہجے ہیں. لیکن جو کور چیز ہے، جو اصل چیز ہے وہ ریمین دا سیم ہے. پشتو لینگویج جو ہماری ہیں وہ بالکل سیم ٹو سیم، اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. تھوڑی بہت ہیں لیکن وہ اتنی نہیں ہے کہ بھائی کسی بندے کو کم از کم سمجھ میں نہ آئے. تو میں سمجھتا ہوں اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہیے. جس اسٹوڈنٹ کو چاہے آپ کو امریکن ایکسنٹ اچھا لگتا ہے آپ اس کو فالو کریں، کسی ایسے ٹیچر کو فالو کریں، نیٹو اسپیکر کو فالو کریں، ایسے شوز کو دیکھیں، ایسے موویز کو دیکھیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے کام کیا ہے امریکن ایکسنٹ پہ، تو آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں. آپ کی ایکسنٹ جو ہے وہ آٹومیٹکلی جب آپ اس کو میمکنگ کریں گے، شیڈوئنگ کریں گے، تو آپ کی انٹونیشن، آپ کی پروننسیشن آٹومیٹکلی امریکن ہو جائے گی. آپ نے اگر برٹش سیکھنی ہے تو آپ اب برٹش کو فالو کریں، bbclearningenglish.com اس کو فالو کریں، اس کی ویب سائٹ پہ جائیں. وہاں پر بہت سارے پوڈ کاسٹ جو ہیں آپ کو سننے کو مل سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ پریکٹس کر سکتے ہیں، یا پھر انٹریکٹیو ڈائلاگس ہیں اس کے ساتھ آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. خود کسی دوسرے بندے کی ضرورت نہیں ہے، خود سے ہی اس پہ پریکٹس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ نے کم از کم بیسک ڈیلی یوز کنورسیشن سیکھنی ہے تو آپ چیٹ GPT کا استعمال کر سکتے ہیں. اب چیٹ GPT سے میں سمجھتا ہوں کہ بیسٹ پریکٹسنگ پارٹنر کوئی ہو نہیں سکتا. جب آپ کا دل کریں، جب آپ فری ہوں، جب آپ کے پاس ٹائم ہو، آپ باقاعدہ اردو میں چیٹ GPT کو کہیں کہ بھائی میں بگنر ہوں، میں انگریزی سیکھنا چاہتا ہوں، آپ میرے استاد بنیں اور مجھے کم از کم اسسٹ کریں. وہ ڈے 1 سے آپ اس کے ساتھ پریکٹس میں لگے رہیں تو ایک مہینے میں انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ امپروو دیکھیں گے. تو سر سے بہت خوشگوار موڈ میں جو ہے گفتگو ہوئی، ان سے بہت سے سوالات جو ہیں ہم نے پوچھ لیے، اس کے انتہائی خوبصورت آنسر جو ہے سر نے دے دیے. اب اگر آپ کا کوئی اور سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں.